बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड, मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और सियासी मंजरनामे में रोज़ाना ही हम कुछ ना कुछ देखते हैं, कोई नई खबर सामने आती है, कोई नई हलचल हो रही होती है। और आज कुछ ऐसे ही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मिलने गई, अपने बानी से इमरान खान से मिलने गई अडियाला जेल, और वहाँ पर फिर हमने देखा कि जो सीनियर क़यादत है, उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर, शिबली फराज, हामिद रजा, अहमद बुचर, इन सब को हिरासत में लिया जाता है। जिस तरह हिरासत में लिया जाता है उसी तरीके से इनकी थोड़ी देर बाद रिहाई हो जाती है और मुलाकात नहीं हो पाती। सो ये क्या मामला है? दूसरे स्वाबी के जलसे में ये अंदाजे लगाए जा रहे थे और ये बड़ा एक माहौल बिल्ड किया गया था खुद तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अब हम फाइनल कॉल दे रहे हैं, लेकिन वो फाइनल कॉल नहीं दी गई, बल्कि जो कायदीन हैं, जो उनके बयानात हैं, वो ये बताते। कल ओन अब्बास साहब हमारे शो में कह रहे थे जी अभी तो वार्म अप हो रहे हैं हम। फिर रऊफ हसन साहब क्या फरमा रहे थे वो भी आपको सुनवाते हैं कि वो क्या फरमा रहे थे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं अली जफर साहब जो कि तहरीक इंसाफ से सेनेटर हैं, वो सूरत हाल में क्या कह रहे हैं। पब्लिक थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी है कि कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई। इरादा यकीनी तौर पे ये था कि स्वाबी का एक किक ऑफ प्रोटेस्ट होगा और ये एक डायरेक्ट एक्शन की तरफ जाएगा मामला। तो उम्मीद तो ये थी कि प्लान पेश किया जाएगा। इसकी क्या वजह हुई कि ये नहीं पेश हुआ, बहरहाल पब्लिक कुछ डिसअपॉइंटेड थी। ये आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। अब रऊफ हसन साहब क्या फरमा रहे हैं, उनकी बातों से अंदाजा होता है कि अभी होमवर्क नहीं है और ये भी नहीं मालूम कि ये जलसा होगा, एहतजाज होगा, धरना होगा या मार्च होगा। सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। ये फैसला नहीं हुआ कि धरना होगा या कुछ और होगा, ये भी फैसला होना है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल प्रपोजल्स हैं, मल्टीपल चीजें इकट्ठी होके एक मूवमेंट जो है वो जन्म ले सकती है। मल्टीपल तरीकों से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा, ये फ्रैंकली ये अभी फैसला होना बाकी है। हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। नवंबर के महीने के बारे में कह रहे ये तहरीक इंसाफ की रिहाई होगी और किस तरह होगी। फिर बीच में वो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड बयान भी आ गया। सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच असद कैसर साहब। जरा ये बताइएगा, आप भी आज उस डेलीगेशन में शामिल थे जो कि अडियाला जेल गया मुलाकात करने। ये हुआ क्या वहां पर, जरा हमें बताइएगा। जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ एज इट इज ऐसे ही हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी कि आपके जरिए हमारी बात पहुंचे। आज हम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया हुआ था और जस्टिस एजाज इसहाक साहब ने जो है ना एक वाज़ेह ऑर्डर दिया था कि इनकी मीटिंग करके सुपर जेल को, और सुपर जेल ने एफिडेविट दाखिल किया था कि हम जो है ना इसकी मुलाकात करवाएंगे मंगल को। तो ये हम गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। वहां गए तो पहले तो कहते कि नाम नहीं आए, फिर हमने ऑर्डर वगैरह दिखाया तो उसने कहा कि नहीं अभी देखते हैं। फिर 3 बजे हमने उसको कह दिया कि 3 बजे तक आप हमें बताएं मिलाना है नहीं मिलाना, फिर हम आगे बात करेंगे। बजाय इसके कि वो हमारे साथ बात करे, यानी हमारे इस वक्त जो है ना 2 अपोजिशन लीडर्स, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपर हाउस और लीडर ऑफ द लोअर हाउस, सेनेट और कौमी असेंबली की दोनों अपोजिशन लीडर भी हमारे साथ थे। पंजाब की लीडर ऑफ द पोजीशन भी थी, और जो इस वक्त हमारे चेयरमैन हैं SIC की और जो ह्यूमन राइट्स कमेटी की चेयरमैन है वो भी थी। और हम 5 लोग थे। यानी हमें जिस तरह से बदतमीजी की गई, धक्के दी गए, मैन हैंडलिंग की गई, फिर जबरदस्ती जो है ना बंद कर दिया गया। भाई किसके ऑर्डर थे, किस कानून के तहत, किसने आपको ऑर्डर दिया है? तो ये देख लें कि पुलिस का मौक़िफ़ जो आया है, को मानते हैं ना अदालत को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। वो ये है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। क्या इतने लोग जाना अलाउ नहीं था? आपके पास क्लियर इंस्ट्रक्शन थी? कोई आपके पास पेपर था जिसमें इजाजत थी? क्या था? पुलिस तो ये वर्जन दे रही है। देखिए, हमारे पास ऑर्डर भी था और दूसरा ये है कि हमारे पास जो है ना ऑर्डर के अलावा हम तो अलग अलग गाड़ी में गए थे। हम तो 5 लोग थे टोटल। दफा 144 की क्या 5 लोगों पे होती है? और फिर तो हम अलग अलग थे। अपोजिशन लीडर लाहौर से आया हुआ था, दूसरा और तो हम तो अलग अलग थे। ये बिल्कुल गलत बयानी है। ये इंतहाई जो है ना मजाक कर रहे हैं। ये जो मरियम और शहबाज शरीफ ने इसको अपना बाप का मुल्क समझा हुआ है। ये जो IGP है, जो अपने आप को IG कहते हैं और डॉक्टर कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं किस किस्म का डॉक्टर है। मुझे तो उसकी डिग्री उसके पीछे है, उसकी कोई अखलाकियात नहीं है, नहीं कानून को मानते हैं। वैसे इस वक्त ना वजीर आजम मुल्क में है ना CM इस वक्त मुल्क में है।
یہ پھر رہائی کیسے ہو گئی جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوئی؟ رہائی کس طرح ہوئی؟ آپ لوگوں نے بات چیت کی، کیا ہوا یہ ذرا بتا دیجیے گا، کیونکہ جس طرح حراست میں لیا گیا اسی طرح آپ لوگ رہا بھی ہو گئے اور آج آپ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ اس سے عزم نہیں ہو رہا تھا کہ 3 اپوزیشن لیڈر اور جو ہے نا میں اسمبلی کا اسپیکر رہا ہوں، قومی اسمبلی کا، اتنی پوزیشن بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی کیس کے ہمیں تو اب تک کیا گیا ہے، ہمیں تو حب سے بیجا میں رکھا گیا۔ تو ہم نے اس کے بارے میں تو بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئی جی پی اور جتنی بھی پولیس آفیسرز ہیں اس کے خلاف اور دیگر جو اس میں جیل انتظامیہ کے خلاف جو ہے نا ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں۔ اس کو ہم جو ہے نا پریویلیج موشن میں پنجاب میں بھی اور نیشنل سول سینٹ میں بھی بلائیں گے، ہم اس کو ہیومن رائٹ کمیٹی میں بلائیں گے۔ جبکہ یہ عمر ایوب اور شبلی فراز تو جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس ایجنڈا میں اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا کہ ادھر بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں سارے استعمال کریں گے کہ دیکھیں یہ ملک نہیں چلنا ہے کسی قانون اور آئین اور کسی ضابطے کے اور کسی رولز کے تحت چلنا ہے، یہ کسی کی ذاتی پسند ناپسند اور زبردستی سے نہیں چلا جا سکتا۔ اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے یہ بتائیں جی اچھا آپ قانونی اس پہ ایک چارہ جوئی کریں گے، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ بتا دیں ملاقات نہیں ہوئی پھر آپ کی، وہ کیوں نہیں ہو سکی؟ جب اگر معاملہ سارا ڈسمس ہو گیا تو پھر ملاقات کیوں نہیں ہو سکی؟ ملاقات تو ہو نہیں سکی نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو ملاقات نہیں کرنی تھی۔ بہرحال ہم نے جو ڈیسیجن لیا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے نا ہم اس کے خلاف ہر حد تک جائیں گے۔ اچھا، اور اسد کیسے صاحب پھر بعد میں آپ کا یہ بتا دیں کہ ایک طرف ہم گورنمنٹ کی جب بات کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے بہت سارے اسٹیٹمنٹ سامنے ہیں جس میں وہ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، پیشکش کر رہے ہیں غیر مشروط بات بھی کرنے کو، کیسز پر بھی بات کرنے کو تیار ہیں، جیل میں سہولتیں دینے کو بھی تیار ہیں۔ تو یہ جو آج ہوا ہے اس پہ آپ کیا کوئی میسج دیا ہے گورنمنٹ نے آپ کو؟ یہ اب دیکھ کے رہیے، ہمیں سہولت دینی تھی نا۔ بیسیکلی حکومت تو کوئی حکومت ہے نہیں ہے جب حکومت خود جو ہے نا فارم 47 کی پیداوار ہو، جب حکومت جو ہے نا ایک ہاری ہوئی لوگوں کو آپ اسمبلی میں بٹھائیں، عوام نے مسترد کیا ہو اور وہ بیٹھے، تو وہ تو ہر وہ بات مانیں گے جو اس کو آرڈر ملے گا۔ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ شیم ڈیموکریسی ہے، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اس قسم کی ڈیموکریسی جو ہے نا، جب آپ کو اظہار رائے کی آزادی نہ ہو، جب آپ کسی قانون کے مطابق جو جین مل میں اس کے مطابق آپ نہیں مل سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے نا چند لوگوں نے اپنی من پسند کی طرح چلانا ہے۔ ہماری جدوجہد قانون اور آئین کی بالادستی کی ہے، ہم ایک عام آدمی کے لیے بات کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سب کچھ ہوگا جب ملک میں قانون کی نظر میں سارے شہری برابر ہوں گے۔ قانون تمام ہر سٹیزن کو یہ باور کرواتا ہے، یہ اس کو اختیار دیتا ہے، اس کو اتھورائز کرتا ہے کہ اس کی آزادی پہ کوئی جو ہے نا آج نہیں آنے دی۔ انہوں نے آزادی چھین لی ہے۔ اسد کیسے صاحب جی مجھے یہ بتائیے گا، اب ایک تو یہ بتا دیں فائنل کال کے بارے میں بڑی آپ لوگوں نے خود ایک ماحول بنایا، بیانات آئے، علی ظفر صاحب کی ابھی میں نے گفتگو سنوائی، پھر رؤوف حسن صاحب کی۔ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کارکنان میں مایوسی پھیلے گی، یہ ہوا کیا؟ سوابی کا جو جلسہ ہوا طے نہیں کر پا رہے، قیادت کا فقدان ہے، ایک پیج پر نہیں ہے پارٹی، بیانات میں بھی ہم تضاد اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پارٹی ابھی تیار نہیں ہے کسی بھی قسم کی، تو بیان کیوں دے رہے ہیں کہ جی نومبر کا منتھ ہوگا رہائی کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب نے بہت وضاحت کی، بہت چیزوں کو طے کرنا ہے، بہت ارینجمنٹس کرنے ہیں، ہم اپنے حالات کے مطابق کریں گے۔ اور کل خان صاحب نے باقاعدہ جو ہے نا ایک وضاحت کر دی ہے کہ جو فیصلہ کرے گا وہ خود کرے گا، اور وہ لیڈرشپ کے ساتھ اس کی پورا اعتماد ہے۔ یہ جو کچھ مختلف لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ جو یہ بیسیکلی ہمارے مخالفین کی ایک پروپیگنڈا مہم ہے کہ وہ لیڈرشپ کو اور عوام کے درمیان جو ورکر کے درمیان ڈس انفارمیشن پھیلائے، بددلی پیدا کرے اور کنفیوژن پیدا کرے۔ لیکن ہمارے ورکر جو ہے نا سمجھدار ہے، ہمارے سوشل میڈیا جو بھی لوگ ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کے جو اس کو سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو کوششیں ہیں، جو طریقے سے اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی، اس کے باوجود کہ ہمارے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، پھر بھی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ نیشنل اسمبلی میں ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے، سینٹ میں ہم سب سے بڑی پارٹی ہے۔ یہ کس طرح ایک سب سے بڑی پارٹی کو اس طرح آپ دیوار سے لگا سکتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو آپ اپنے آپ کو سمجھو، یہ قانون سے بالا تر نہیں ہو تم۔ ہاں
یہ کارکنان جو آپ کے مایوس ہیں، جس کا علی محمد صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی مایوسی جائز ہے، یہ تو آپ نے ایڈریس کرنا ہے نا، یہ تو کسی اور نے ایڈریس نہیں کرنا کہ وہ آپ انہیں کہتے ہیں جی آپ باہر نکلو، پھر ہم دیکھتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب پہنچتے ہیں، واپس وہ پشاور پہنچ جاتے ہیں کارکنان کو بیچ میں چھوڑ کے. تو یہ جو آپ کے ایک مسلسل کارکنان جو کو آپ ہوپ دیتے ہیں اور پھر واپس بیک ٹریک ہو جاتے ہیں، سو یہ مایوسی کا ذکر تو آپ کے خود پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے مجھے میڈم یہ بتائیں کہ سوابی میں 2 دن کی نوٹس پہ جلسہ ہوا، 2 یا 3 دن کی. میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا اتنے مختصر وقت میں مجھے جلسہ کر کے دکھائے کہ ہزاروں لوگ نکل آئے تھے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا ہم کوئی پیراملٹری فورس ہے یا کوئی ہم جو ہے نا ملیٹنٹ ہے؟ ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم پولیٹیکل پارٹی پیسفل پروٹیسٹ کرتی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ اپنے لیول سے آگے نہیں بڑھ سکتی. ہم نے آواز اٹھانا ہے، ہم آواز اٹھائیں گے. ہم نے احتجاج کرنا ہے، احتجاج ہم کریں گے. لیکن جو بھی ہمارے ہے قانون اور آئین کے اندر پرامن طور پر ہم احتجاج کریں گے. اچھا ایک تھوڑا سا ظاہر ہے اس پہ جو سارے سینیریو میں ماحول بنا وہ یہ بھی سوابی میں ظاہر ہے آپ کا کے پی میں آپ نے جلسہ کر لیا تو ظاہر ہے اس کو آپ مینج بھی کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے. مسئلہ جب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں جی ہم وفاقی دارالحکومت آئیں گے، قیادت انگیج نہیں کر پا رہی لوگوں کو، پارٹی کے قائدین جو ہیں کچھ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہمیں ان کے بیانات نظر آتے ہیں، ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. سو یہ پارٹی کے اندر بھی بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، کنفیوژن کیوں ہے اسد کیسر صاحب؟ لیکن مجھے بتائیں کہاں وقت پر، مجھے بتاؤ وہ کون سا کام ہے جو ہم کرے؟ جیلوں میں ہم جا رہے ہیں، احتجاج میں ہم ہیں، روڈوں پہ ہیں، کیا اور مطلب لیول کیا ہے؟ اور مجھے بتائے ایک پولیٹیکل پارٹی بتائے کہ 3 سال مسلسل جدوجہد کرے، روڈوں پہ جیلوں میں جائے، مار کھائے، خرچے کرے. ہم نے تو سب کچھ کر دیا. تو اب آپشنز کیا ویسے سوچ رہے ہیں؟ دھرنا، مارچ، ابھی ہم تو احتجاج اسی طریقے سے جلسے ہوں گے؟ بالکل ہمارا احتجاج بھی جاری رہے گا. ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا تمام دیگر جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کو بھی انگیج کریں گے. آپ بہت جلد دیکھیں گے ہم ایک بہت بڑا الائنس بنانے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے نا اس حکومت کو چلتا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور قانونی طور پر عدالتوں میں بھی کیسز کا مقابلہ کریں گے. عمران خان کے خلاف جتنے کیسز بنائے گئے ہیں اس کیس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ عمران خان مجھے امید ہے ہم یہ اس کو لمبا نہیں رکھ سکیں گے. عمران ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں یقینی نہ رہا انہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز جلدی نمٹ جائیں گے. جلدی تو نمٹتے نہیں دکھائی دے رہے، ابھی تو بہت سارے کیس. وہ اس کی خواہشات تو ہو سکتی ہے، اس کی خواہشات تو ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مگر پھر بھی کم نکلے. تو ان کی تو خواہش، ان کی تو پارٹی ختم ہو گئی. مسلم لیگ تو ابھی جو ہے نا وہ تو جو اس کا لاہور ہے، لاہور بالکل فارغ ہو گئی ہے. پوری پنجاب میں اس کی کوئی شے نہیں رہی ہے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں رانا ثناء اللہ یا جتنی بھی مسلم لیگ کی، نواز شریف اور شہباز شریف کو کہ آئیں الیکشن کروائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. جس ڈسٹرکٹ پہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم ایک عام ورکر کھڑا کریں گے، ایک عام، اس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہوگا، اس کے خلاف کھڑا کریں گے. شرط یہ کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو. شہباز شریف یا نواز شریف جو سب سے بڑی لیڈر ہیں اس کے عام ورکر نہ جیتا نا تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. لیکن اسد کیسر صاحب حکومت تو کہتے ہیں نا چین ہی چین لکھ رہی ہے، نہ وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں. ان کے کسی بیان سے ایسا نہیں لگ رہا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں جی الٹیمیٹلی آپ نے ہمارے ہی پاس آ کے ہم سے ہی بات کرنی ہوگی. آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، 2029 سے پہلے تو کچھ نہیں لگ رہا کہ یہاں پہ الیکشن کی صورتحال بنے گی. دیکھو وہ تو حکومت حالات چینج ہوتے اتنا دیر نہیں لگتا. جو حکومت میں ہوتے ہیں نا وہ سب سے بے خبر لوگ ہوتے ہیں، اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی. جو اپوزیشن اس کو سب سے زیادہ معلومات ہوتی ہے. ان کو پتہ چل جائے گا، آپ تھوڑا ویٹ کریں. ان کی زمین ان کے پاؤں سے نکلتی جا رہی ہے. آپ نے الائنس کی بات کی ہے، کون کون سی پارٹیاں آپ کے ساتھ آن بورڈ ہو سکتی ہیں؟ مولانا صاحب کے بیچ میں ہمیں یہ بات سنائی دی کہ وہ انگیج ہونا چاہ رہی ہے تحریک انصاف. یہ خواہش ویسے کس کی تھی یہ میں بعد میں پوچھوں گی، لیکن کون سی پارٹیاں ہیں جن کی طرف آپ امید کر رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی ڈی اے کے ساتھ ہمارے رابطے ہو گئے ہیں. ہم جماعت اسلامی کو بھی رابطے کر رہے ہیں اور مولانا کے ساتھ بھی ہے. ہم بلکہ جی ڈی اے کے ساتھ ہمارے زیادہ معاملات پہ ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی نومبر کے اینڈ تک جو ہے نا ہم ایک نقطے پہ پہنچ جائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ یہ اس قوم کے لیے خوش امید ہوگی
خوشی کی کہ ہم اس کرائسس سے اس ملک کو نجات دلائیں گے، اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی فیصلے جو ملک کی عوام کرے، پاکستان کی عوام کرے، پاکستان کی عوام کو رسپیکٹ دی جائے، جو اس کی جو منتخب نمائندگی صحیح معنوں میں نمائندے ہیں، وہ نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے، پارلیمنٹ تمام طاقت کا سرچشمہ ہو، آئین بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، عدلیہ آزاد ہو۔ اسد کیسے صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ حکومت جو ہوتی ہے، حکومت پہ بیٹھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ لا علم ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ کیا بیہائنڈ دا ڈور، بیک ڈور کوئی بات چیت چل رہی ہے، بیچ میں خبریں بھی آتی ہیں، کچھ آفر ہے آپ کے پاس جس کی بنیاد پہ آپ یہ بات؟ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آگے پیچھے اس کی خوشامدی بیٹھے ہوتے ہیں، تعریفیں کرتے رہتے ہیں، کوئی اس کو نیگیٹو خبر جو ہے نا جو عوام کی صحیح وہ پہنچاتے نہیں ہیں، وہ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، اور پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے متعلق میں ہر پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سے جاننا چاہ رہی ہوں، ان کی کیا رائے ہے؟ جو لطیف کھوسہ صاحب نے بیان دے دیا، کیا واقعتاً آپ لوگوں نے ان پہ انحصار کیا ہوا ہے؟ اور نومبر کی جو ڈیٹ آ رہی تھی رہائی کی، وہ اس سے بھی جڑی ہیں؟ کیونکہ کیسز نومبر کی حد تک تو نہیں آپ لوگوں کے ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے، امریکہ ایک جمہوری ملک ہے، وہاں ایک جمہوریت کے مطابق الیکشن ہوئے ہیں، اور وہاں ٹرمپ جیتا ہے، اس کے ملک کے اپنے معاملات ہیں۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پالیسی ہے جو کہ جنگ کے خلاف ہے، ہم اس کی امید رکھتے ہیں کہ اگر وہ پالیسی رکھے تو اس پورے خطے میں امن آئے گا۔ باقی ہم اپنے ملک کو ایک ساورن ملک دینا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے نا اپنے فیصلے خود کرے، ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہد خود کریں گے، ہماری عوامی جو ہے نا کو موبلائز کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، پبلک میں جائیں گے، جلسے کریں گے، مختلف احتجاج کریں گے، تو ہم وہاں سے کریں گے، اور اپنے عدالتوں میں جیسی بھی کنٹرول ہوتی ہے، پھر بھی عدالتوں سے ہمارے توقعات ہے، تو ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، پاکستانی ایک ساورن کنٹری ہے، اور ہم اپنے ملک کے عوام سے اور اپنے ملک کے قانون اور آئین سے توقع رکھتے ہیں۔ یہ نومبر کا اسی سال کا مہینہ ہے جس میں رہائی ہونے جا رہی ہے اسد کیسر صاحب، یا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات اس سے بیونڈ جائیں گے؟ ہماری جدوجہد جاری ہے، اور انشاءاللہ جدوجہد ہماری رنگ لائے گی، اور یہ ایک پہلی دفعہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ انتہائی مشکلات حالات کا سامنا کر رہی ہے، اور ان کا لیڈر جو ہے نا ڈٹ کے کھڑا ہے۔ عمران خان نے اس قوم کو شعور دیا، عمران خان اس قوم کو امید دیا، اور انشاءاللہ اس امید و شعور کو آگے بڑھائیں گے، اور پاکستان کو قائد کا پاکستان بنائیں گے۔ ون لاسٹ تھنگ، اسد کیسر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں فائنل کال آپ کے لیڈر دیں گے، بانی دیں گے، تو آپ پھر ملاقات کرنے دوبارہ جا رہے ہیں، اور کب جا رہے ہیں؟ جی ہم پھر عدالت میں جا رہے ہیں، عدالت سے ہم آرڈر لیں گے اور ملاقات کے لیے ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تھینک یو سو مچ۔ اسد صاحب گفتگو کر رہے تھے، یہاں پر میں بریک لیتی ہوں، اور بریک کے بعد واپس آتی ہوں۔ اس سیگمنٹ میں اب ہم بات کریں گے نون لیگ کا موقف اس ساری صورتحال میں کیا ہے۔ میاں جاوید لطیف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور ظاہر سیزن پولیٹیشین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ آخر حکومت کیا سوچ رہی ہے سارے سینیریو میں، جب احتجاج کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف انڈیا دے رہی ہے، اور ویسے آج جو ہوا ہے وہ ہوا کیا ہے؟ حکومت کی اس میں جو انوالومنٹ ہے اس پہ سوال اٹھا رہی ہے تحریک انصاف۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت کی گرفتاری ہوئی ہے اور پھر رہائی بھی ہوئی، جس طرح گرفتاری ہوئی، ملنے گئے تھے وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں، ان کی سب کی گرفتاری ہوتی ہے اور حراست میں لیا جاتا ہے، اور پھر ان کو بعد میں رہا کر دیا جاتا ہے۔ جاوید لطیف صاحب السلام علیکم۔ جی السلام۔ جاوید لطیف صاحب یہ بتائیے گا، یہ پنجاب پولیس نے جس طرح گرفتار کیا، حراست میں لیا، پھر رہا بھی کر دیا، یہ ہوا کیا؟ ایک طرف آپ لوگ بات کرتے ہیں ڈائیلاگ کی، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں غیر مشروط پیشکش ہے، بات کرنی ہوگی تو ہم سے کرنی ہوگی، دوسری طرف جب رویہ یہ ہوگا تو پھر وہ بات بھی کیوں کریں گے؟ پہلے تو بتائیے گا ہوا کیا ہے یہ آج؟ دیکھیں میرے علم میں تو نہیں ہے، میں تو کیونکہ گاؤں میں تھا اور میں نے کوئی میڈیا پہ دیکھا نہیں ہے کوئی چیز، تو میں آپ سے سن رہا ہوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں آپ سے سننے کے بعد بھی کہ سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ مجھے تو یہ
ہے کہ پہلے گرفتار کیوں کیا اور رہا کیوں کیا. اور اسی کو میں سہولت کاری کہتا آ رہا ہوں کہ بھائی آپ اگر جب تک ہم پہلے ایکشن کا نتیجہ اخذ نہیں کریں گے تو آپ دوسرے ایکشن کا نتیجہ کیسے اخذ کر رہے ہیں، جو کہ رہائی سے متعلق ہی آپ کہہ رہے ہیں نا، سہولت کاری والی بات. نہیں، میں پہلے کا بھی اسی طرح جواب دے رہا ہوں اور دوسرے کا بھی اسی طرح سوال کر رہا ہوں. مجھے یہ ہے کہ بھائی آپ نے گرفتار کیوں کیا، پہلی بات. دوسرا میرا سوال ہے کہ آپ نے رہا کیوں کیا. یہی تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ 1.5 سال ہو گیا ہے. یہ سوال ایک واقعہ ہوئے 9-10 مئی کا. آپ سے تحریک انصاف پوچھے گی نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1.5 سال ہونے کو ہے، ایک 9-10 مئی کا واقعہ ہوا ہے اور اس کا فیصلہ نہیں آج تک آپ کر سکے. یہ ریاست بھیک مانگ رہی ہے آپ سے انصاف کی. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس پہ تو کوئی شہادت کی مزید ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس پہ بھی یہ اتنے ڈیلے ٹیکٹس استعمال ہوتے ہیں اور کس طرح تاریخیں لی جاتی ہیں، اس کا سب کو علم ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عالمی دباؤ ہے جو آپ لے رہے ہیں، جو ادارے لے رہے ہیں یا اداروں میں بیٹھے لوگ لے رہے ہیں یا ریاست لے رہی ہے، تو کم از کم قوم کو بتا دیا جائے بھائی. اچھا، تو وہ تو ایک الگ کیس ہے. یہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ بھائی جب آپ کے نزدیک یہ جو خاص طور پہ 190 ملین والا جو کیس ہے اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں. دوسرا آپ نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی. لیکن یہ جو آج ہوا ہے، اس طرح آپ کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا، ماضی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے معاملات رہے ہیں جس کی اس وقت بھی مذمت کی جاتی تھی. آپ جو آج یہ اڈیالہ جیل میں ہوا ہے، جس میں ہم اگر کہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، اس کی مذمت کریں گے، کیا کہیں گے اس پر ایز پولیٹیشین، ایز سیاستدان؟ صدر، پھر میرا خیال ہے کہ آپ میری بات کو سنجیدہ نہیں لے رہی یا اس کو سمجھ نہیں رہی. میں تو آپ کو دونوں باتیں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے گرفتار ہی کیوں کیا گیا. پھر میرا دوسرا سوال ان سے یہ ہے کہ رہا کیوں کیا گیا. تو اس میں میرا خیال ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ تو میں کہہ چکا ہوں. تو پنجاب انتظامیہ جو ہے وہ ساری آپ کی پنجاب حکومت کے انڈر ہے نا، پولیس انتظامیہ. چلیں، ہمارے انڈر کیا کیا ہوتا ہے یہ تو سب کے علم میں ہے، اور ماضی میں بھی جو چیزیں ہوتی رہی ہیں، کون کس کے انڈر ہوتا ہے یہ بھی سب کے علم میں ہے. اچھا، آپ نے کچھ انٹرنیشنل پریشر کی بات کی. یہ تو مشاہد حسین سید صاحب نے یہ بات کہی، اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب نے اس طرح کی بات کہی، لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے. مگر مجھے آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے جاوید صاحب آپ اس بات کو بڑا سیریس لے رہے ہیں. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا کوئی کال شال آ جائے گی؟ نہیں، دیکھیں، بات سیدھی سی ہے اور یہ بات سوچنے سمجھنے کی ہے کہ ایک وقت میں امریکی پرچم جلایا جاتا ہے اور وہی جماعت پھر پرچم اپنے جلسوں میں لہرا بھی رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک جلسے میں امریکی سائفر لہرایا جاتا ہے اور دوسرے جلسے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں امریکن کانگریس کے ممبران کا یہ خط لہرایا جاتا ہے. پھر میں یہ کیا سمجھوں کہ کون سی ہم آزادی چاہتے ہیں، جس ذکر کر رہے ہیں جس شخصیت کا آپ، لطیف کھوسہ صاحب. میں لطیف کھوسہ صاحب کو دیکھوں یا زلفی بخاری کو دیکھوں یا ان کی آزادی کو دیکھوں کہ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں اور دوسری طرف لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ فلاں صدر آ گئے ہیں اب ہمیں رہائی دے دیں گے. کیا پاکستان کا کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے کوئی ادارے نہیں ہیں؟ کیا ریاست آزاد نہیں ہے کہ ایک ریاست کا صدر جو ہے وہ اٹھ کے صبح اناؤنس کر دے اور دوسری ریاست غلاموں کی طرح وہ بندہ پیش کر دے؟ میں نے تو آج تک یہ نہیں دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں
کہ تمام ریاستیں جو ہوتی ہیں ان کا اپنا اپنا قانون ہوتا ہے, ان کے اپنے ادارے ہوتے ہیں. کوئی کسی دوسری ریاست کا صدر منتخب ہو یا وزیر اعظم منتخب ہو جائے, وہ کسی دوسرے ریاست کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے؟ یہ میں نے پہلی دفعہ لطیف کھوسا کی زبانی یا لیکن is it even a possibility جو پی ٹی آئی کی Is it even a possibility? مجھے تو پہلے یہ سمجھائیں نا, یہ تو اس بیان کو لے کے ہم سمجھیں کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے بھی کہ نہیں. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی آ کے ملک سنبھالیں, خارجہ پالیسی دیکھیں, یوکرین وار ختم کرائیں, غازہ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یا وہ اس کام میں انگیج ہو جائیں گے؟ صدف دیکھیں, ہم معاشی طور پہ کمزور ملک ہیں اور مالیاتی اداروں کو جس طرح ہتھیار کے طور پہ پاکستان کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے, یا سی پیک کو بند کرنے کی جو کاوشیں کوششیں ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے, اور ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ حکومتیں گرا دی گئیں جنہوں نے سی پیک کا نام لیا یا سی پیک کو شروع کیا, حکومتیں گرا دی گئیں جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. یہ تو ہمارے سامنے چیزیں ہیں. یعنی کہ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ سے, بیرونی مداخلت سے آپ کی حکومت گرائی گئی, یہی کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر کبھی وقت تھا کہ ایک پورشن یا ایک تناسب تھا کہ مداخلت بیرونی پاکستان کے اندر ہوتی رہی ہے, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے ہماری معیشت کمزور ہوئی ہے 2018 کے بعد, اور جن لوگوں کو لایا گیا تھا ان کے اعمال اور ان کا مالیاتی اداروں کے ساتھ بہیو, میں سمجھتا ہوں کہ انہی ریاستوں کا ایجنڈا پورا کیا گیا. سی پیک بھی بند ہوا اور مالیاتی اداروں کے ساتھ بھی جو ڈسکنیکٹ آپ ہوئے, اور پھر کڑی شرائط پہ آپ کو انہی کے پاس جانا پڑا. یہ ایک ہی ایجنڈا تھا جو اس کو پورا کیا گیا. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آئی ایم ایف, کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. جاوید لطیف صاحب, مجھے ایک چیز بتا دیں, اب آپ کے پاس بھی موقع آ گیا ہے, اگر تو ایسا ہوتا ہے, ویسے مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہوگا, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ بھی کہہ دیں ایبسولوٹلی ناٹ, اور آپ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, بتائیں کہ بھائی ہمارے قانون سے آپ چھیڑخانی نہیں کر سکتے. ہر چیز دیکھیں صدف, ایک سیکنڈ, ہر چیز فائدے کے لیے نہیں ہوتی, ہر چیز کا سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. جس گرداب میں پھنس گیا ہے پاکستان, یہ سیاسی فائدہ اٹھاتے اٹھاتے یا اپنی ایکسٹینشن کے لیے یا اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے آپ کرتے کرتے پاکستان کو گرداب میں پھنسا چکے ہیں. بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہم اس طرح بیٹھے ہیں کہ ایک منصف کے پاس ایک بچے کا فیصلہ آیا اور اس کی 2 دعوے دار مائیں کھڑی تھیں اور قرآن پاک ہاتھ پہ لیے کھڑی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے. منصف کے پاس پھر کوئی اور آپشن نہ رہ گی تو اس نے کہا درمیان میں سے بچے کو کاٹو, آدھا اس ماں کو دے دو آدھا اس ماں کو دے دو. میں تو دونوں کے قرآن پہ یقین رکھتا ہوں. جو حقیقی ماں تھی اس نے کہا کہ نہیں, میرا یہ بچہ نہیں ہے, یہ اسی ماں کا بچہ ہے جو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے کم از کم میرا بچہ زندہ تو رہے گا, میں زندہ تو دیکھ لوں گی. ہماری حالت وہ ہے کہ جو کچھ یہ کھلواڑ کیا گیا اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی سیاسی فائدہ اٹھائیں گے, ہم نے سیاسی فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے اس گرداب میں ہم بھی پھنس گئے اور ریاست کو انہوں نے پھنسا ہی دیا تھا. ہم تو وہاں کھڑے ہیں, ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ جھنڈا جلاؤ یا جھنڈا لہراؤ. یہ بتائیں جاوید لطیف صاحب, جو ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کیا پیشکش کرنا چاہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان جو کبھی آپ کے بڑے ساتھ ہوا کرتے تھے, جس طرح آپ لوگ جس مشکل ٹائم میں تھے, وہ یہ کہتے ہیں جی آپ لوگ پیپلز پارٹی جمہوریت کی بات نہ کریں, آپ کے پاس تو ایک دن بھی حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. ایسے میں تحریک انصاف بھی یہ کہتی ہے آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تو مذاکرات میں کیا آفر کریں گے اور کیوں وہ آپ سے مذاکرات کریں گے؟ کن کی, مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی سے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب اس بات کا اندیہ دے رہے ہیں, تو میں کوٹ کر رہی تھی, ریفرنس دے رہی تھی, مولانا صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو آپ کس بنیاد پر یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی بات ہوگی تو ہم سے ہوگی؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ
اس بات کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں رانا ثناء اللہ کہ انہوں نے کیوں اور کس پیرائے میں کہا کہ پی ٹی آئی اس سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کے اداروں پہ جنہوں نے 9-10 مئی کیا اور جن کا بہیو آج بھی وہی ہے کہ اداروں کو ٹارگٹ کرنا، ریاست کو ٹارگٹ کرنا، ایک ایجنڈے پہ کام کرنا، آئین قانون کو نہ ماننا، ان سے تو بات میرے نزدیک تو مناسب نہیں ہے کرنا. ہاں جہاں تک سوال ہے کسی کا یہ کہنا کہ یہ تو مینڈیٹ ہی نہیں رکھتے، تو جو خیبر پختونخوا حکومت ہے کیا وہ فارم 47 کی پیداوار نہیں ہے؟ اگر وفاق میں حکومت فارم 47 کی پیداوار کو کہتا ہے تو خیبر پختونخوا حکومت کو کس فارم 40 کی آپ پیداوار کہیں گے، 5 کی کہیں گے یا 7 کی کہیں گے؟ کس طرح اس کو نام دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات جو ہوئے ہیں وہ پک اینڈ چوز ہوا ہے. وہ یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ اس جماعت کو لانا ہے، اس کو گھر بھیجنا ہے. وہ تو ہر جماعت کے اندر سے پک اینڈ چوز ہوا ہے. اس کو آپ فیئر فری الیکشن کہہ لیں یا سارے کا سارا فارم 47 کی پیداوار الیکشن کہہ لیں، پھر ایک جیسا آپ کی جماعت کے بارے میں بھی آپ کی یہی رائے ہوگی. پھر میں سب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت، صدف ایک سیکنڈ بیٹا، اس طرح مناسب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا، میں نے اس کا آپ کو جواب دیا ہے. میں یہ کہہ دیا میں نے کہ 8 فروری 2024 ہو یا 2018 کے انتخابات ہوں، 2018 کے انتخابات پہ اگر سوالیہ نشان ہے تو یقیناً 2024 کے انتخابات پہ بھی سوالیہ نشان ہے. وہاں اگر آر ٹی ایس بٹھا کے 2018 کو حکومت بنائی گئی تھی تو یہاں بالکل فارم 47 دے کے خیبر پختونخوا یا باقی جگہوں پہ بھی حکومتیں بنی ہیں. پھر اچھا، تو یہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں تو کیا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے آپ کے نزدیک بطور پرائم منسٹر حکومت کرنے کا؟ یہ میرا خیال ہے میں آپ کو بار بار جواب دے رہا ہوں. اگر جواب آپ میرا نہیں سمجھ آ رہا تو پھر میں اس سے بہتر اور میرا خیال نہیں ایکسپلین کر سکتا. چلیں، یہ تو آپ نے خود ہی اپنی حکومت پہ سوال اٹھا دیے، لیکن میں نے جو اس سے پہلے ڈائلاگ کی بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ سیاسی مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب وزیر اعظم کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بھائی جیل میں کوئی مسئلہ ہو تو اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، کیسز پر بھی مسئلہ ہو تو اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کیسز کے فیصلے ہونے چاہیے، فیصلے تو عدالتوں نے کرنے ہیں. رانا ثناء اللہ یا حکومت اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ نہیں، جو بار بار آپ نام لے رہی ہیں یہ تو بات آپ انہی سے پوچھیں. جو میرے متعلق سوال ہے وہ آپ مجھ سے کریں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں، جو کوئی بھی قیدی ہو، حوالاتی ہو، یقیناً اس کا حق ہے، اس کے حقوق ہیں. اس پہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے، اس پہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ادارے موجود ہیں، کرنی چاہیے. اچھا، ایک چیز مجھے بتا دیں میاں صاحب، ایک بار پھر سے بیرون ملک ہیں، سیاست میں بھی وہ اتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں وہ لب کشائی بھی نہیں کرتے. ہاں، ہم نے یہ دیکھا جب اسمبلی میں کسی بل پر ووٹنگ ہونی ہوتی ہے تو وہ ہمیں ان کی جھلک دکھائی دے دیتی ہے، یا امریکہ گئے تھے تو ہمیں نظر آئے تھے. واپسی کب ہو رہی ہے ان کی، آپ کو آئیڈیا ہے جاوید لطیف صاحب؟ انشاءاللہ 16 تک آ جائیں گے. اسموگ کا بڑا ایشو ہے لاہور میں. مریم نواز صاحبہ تو چلیں علاج کے لیے گئی ہیں، لیکن بہت ساری تنقید ہو رہی ہے. تنقید کچھ ایسے حلقے بھی کر رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کی سپورٹر بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی وزیر کیوں گئی ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کیوں گئی ہیں، چیف سیکرٹری کیوں گئے ہیں. سو آپ کے خیال میں اس وقت جو حالات ہیں، جس ایمرجنسی کی سچویشن ہے ایک طرح سے لاہور میں، شہری جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کریں، بیماریاں ہو رہی ہیں، ایسے میں قیادت تو چلے نواز شریف صاحب گئے ہیں، لیکن سینئر جو مینجمنٹ ہے، جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، جو وزیر ہیں، ان کا جانا آپ کو مناسب لگتا ہے اس وقت؟ واپسی کب کریں گے پھر وہ لوگ؟ دیکھیں، ماحولیاتی تبدیلی دنیا کا ایشو بن گیا ہے اور یقیناً اس سے متاثر ہم بھی ہیں، ہمارے ہمسایہ ممالک بھی ہیں، اور اس پہ
जिस कदर काम हो रहा है उसको भी आप देख लें। एक वक्त था, जिस तरह सदफ बात कर रही हैं कि डेंगू आया था और उस पे जिस तरह हमारी हुकूमत ने काम किया, उस वक्त भी हमें काम करने पे भी ताने दिए गए, और जो ताने देते थे जब उनकी अपनी हुकूमत आई तो वही वायरस फिर आया, तो बेयारो मददगार लोग रुल रहे थे। यहाँ जो काम करता है उसी पे तनकीद होती है, उसी से तवक्कुआत भी लोगों को होती हैं। तो लिहाजा हमने जो काम किया है या कर रहे हैं वो यकीनन हम तो ठीक कर रहे हैं, और बेहतर करना चाहिए। लोगों को तकलीफ को अगर आप ड्रेस नहीं करेंगे तो आप मुंतखब किस लिए होते हैं? इसीलिए हुकूमतें होती हैं कि लोगों की तकलीफ को ड्रेस किया जाए। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच जावेद साहब। आपने सारी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून का हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। बहुत हद तक उन्होंने अपनी इंडिविजुअल जो है इस हवाले से ओपिनियन है सिर्फ वो हमसे शेयर किए हैं। मैं यहाँ पर ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक। और ज़ाहिर है इस प्रोग्राम के थ्रू आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की कि सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, तहरीक इंसाफ जो है वो आगे लाहे अमल क्या देगी और कब तक वो ये बताएगी कि जी ये उनकी फाइनल कॉल है, और गवर्नमेंट जो है उसकी क्या इस वक्त तमाम तर हिकमत अमली है कि वो सारी सूरत हाल से कैसे निपटेगी। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में मामलात कैसे अनफोल्ड होते हैं। प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।